नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वुजूहुन यौमइज़िन ख़ाशिआ आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया। मुहतरम भाइयों, काबिल एहतराम साथियों, बुज़ुर्गों, हम अपने परवरदिगार का जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है, उसकी हम्द व सना करें वो कम है। एक अहम चीज़ आज उस पर हम गौर व फिक्र करेंगे, आपकी तवज्जो दरकार है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ फ़ायदा होगा अल्लाह के फ़ज़ल से, और आप गौर करें। बाद में आपके पास कोई अच्छी चीज़ हो आप शेयरिंग करें, कोई पूछने वाली है बात पूछें, मिलजुल कर हम इस एक टॉपिक के ऊपर गौर व फिक्र करेंगे। वो मसला क्या है? कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ऐसा भी तज़किरा फरमाया है। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके क़यामत वाले दिन चेहरे जो हैं उन पे ज़िल्लत छाई हुई होगी। ऐसा नहीं कि वो बदअमल होंगे, नहीं, फरमाया आमिलतुन नासिबा, होंगे वो अमल करने वाले, और अमल भी इतने के अमल कर कर के थकने वाले, बहुत ज़्यादा अमल करने वाले। तस्ला नारन हामिया, जाएंगे वो भड़कती हुई आग में। कुरान पाक में ये भी एक मजमून आया है कि अमल करने के बावजूद अमल का फैज़ ना पा सकना और उसकी कबूलियत करवा के उसका अजर ना पा सकना। एक जगह पे फरमाया फ़हबितत अअमालुहुम फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, इनके अमाल ज़ाया होंगे, हम इनके लिए नामा अमाल तोड़ने का पैमाना ही नहीं रखेंगे। और एक जगह का वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा, इन्होंने जो भी अमल किए हैं हम उनको गर्द की तरह उड़ा देंगे। गर्द, और गर्द आप समझते हैं, आप बाहर निकले हैं तो हल्की हल्की शीशे पे यहाँ इस तरह बारीक गर्द बखेर दी जाएगी, वो इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। तो मुख्तलिफ अंदाज से ये एक मजमून हुआ है जिक्र कुरान पाक में। आपने बहुत सारी चीज़ें इसमें देखी होंगी। अमल की कबूलियत के लिए इखलास, कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, ये बात आप सुनते रहते हैं। इसी में से कुछ चीज़ें ऐसी मैं आपके सामने और रखने चाहता हूँ, कुछ और चीज़ें जिस पे हमने गौर करना है। एक होता है अमल और एक होता है उसका फैज़। मसलन रमज़ान तो हमने पाया, कहें अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज बाजमात पढ़ी, तरावी भी पढ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा भी रखा, अल्लाह का शुक्र है, हमारा कोई कमाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब कुछ हम कर रहे हैं ना, लेकिन अगर ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या हम इसका फैज़ भी पा रहे हैं? इस रमज़ान का, सियाम का, क़याम का फैज़ क्या है, वो हम पा रहे हैं कि नहीं, उसको हमने चेक करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के साथ भी इस चीज़ को जोड़ा है, अमाल का ज़ाया हो जाना। इसको स्पेशल रमज़ान के अंदर भी जिक्र किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इसके ऊपर मैं आपके सामने एक दो रेफरेंस रखता हूँ, फिर बात को आगे चलाते हैं, गौर व फिक्र करें। फरमाया रुब्बा साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू व रुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्लस सहर। बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं कि जो सिर्फ अपने तन का तो रोज़ा रखे हुए हैं, भूख प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन उनका जो मन का रोज़ा है वो नहीं है। बहुत सारे हैं, और रुबा अक्सरियत के लिए आता है अरबी ज़ुबान में, कसरत के साथ ऐसे लोग, और कसरत के साथ क़याम करने वाले भी ऐसे हैं जिनके लिए रोज़ा जो है उन्हें भूख प्यास के अलावा कुछ नहीं दे रहा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और एक और हदीस में आप देखें, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस बात को मैंने जो आपके सामने कुरान की आयत रखी उस मजमून को समझाने के लिए,
بعض لوگوں کے عمل ہوں گے لیکن وہ عمل فیض نہیں دیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ تھا، فرمایا یہ آ گیا ہے. وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس میں ابھی وہ عشرہ یہ جو شروع ہوا ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے. من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ ہر طرح کی خیر سے محروم ہو گیا. ولا یحرم خیرھا الا محروم، اور اس سے محروم وہی ہوتا ہے جو حقیقت میں محروم اور بد نصیب ہے. اور یہ کام پھر یہاں پہ نہیں رہتا، پورا سال چلتا ہے. اگر رمضان کا ہم نے فیض نہیں پایا، رمضان سے فیضان نہیں لیا، تو یہ آپ خام خیالی نہ کریں. پھر یہ ہوتا ہے الا ماشاء اللہ جسے بدلے، وگرنہ جس نے رمضان میں قرآن سے دل نہیں لگایا سارا سال نہیں لگتا. جو رمضان میں بھی قیام کو نہیں سمجھ پایا سارا سال نہیں سمجھ سکتا. جو رمضان میں بھی اپنی تربیت نہیں کر پایا سارا سال نہیں کر پاتا. یہ جو خیر ہے اس مہینے میں رکھی گئی، جب وہ اس سے محروم ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسے ہے جیسے وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا. اب سارا سال اس کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. خاص روزوں میں بھی، اس کا مطلب روزوں میں بھی کچھ فیضان ہے جس کو ہم نے پانا ہے، اور اگر ہم نے اس کو نہ پایا تو ہمارے لیے محرومی ہے. اب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ ادھر بھی کیا جب آپ نے ممبر کے اوپر پاؤں رکھا. مستدرک حاکم میں وہ روایت ہے. 3 سیڑھیوں پہ آپ سٹیپ وائز جمعے کے لیے خطبے کے لیے تشریف فرما ہوئے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ چڑھے. جب آپ نے ایک ایک سٹیپ سیڑھی کا قدم رکھا تو آمین آمین کہہ رہے تھے. ان میں 3 سیکرٹ تھے. ایک فرمایا وہ آدمی جس کے والدین بوڑھے ہیں یا کوئی ایک، اور اس نے خدمت کر کے اپنے لیے فیض نہیں پایا ان کے بڑھاپے سے اور بخشش نہیں کروا سکا، ایسے بندے کے لیے باعودہ دوری ہے. اب باعودہ کا لفظ عام ہے. کس چیز سے دوری؟ خوشی سے دوری، اولاد کی فرما برداری سے دوری، بخشش سے دوری. کس چیز سے دوری ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے اس کے اوپر دوری ہے اور ہلاکت اور تباہی ہے. اور دوسرا سیکرٹ جو اس میں بیان ہوا، کہا وہ آدمی جس نے رمضان پایا اور پھر بھی اس کا فیض نہ پا سکا اور اپنی معافی نہ کروا سکا. اور تیسرا کہا کہ وہ آدمی جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر ہوا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں نے جو آپ کے سامنے 3 ریفرنس رکھے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان میں بھی کچھ فیض ہے ہمارے لیے جو رکھا گیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں وہ فیض کیا ہے اور اس کو کیسے پا سکتے ہیں. قرآن پاک کی آیت میں مجمل مضمون اور پھر 3 ریفرنس میں نے حدیث سے دیے کہ رمضان میں بھی کچھ ہے ہمارے لیے. وہ فیض کیا ہے؟ صحیح بخاری شریف کو آپ اٹھائیں، آیت جو ہے اس کے اندر حدیث نمبر آپ 38 نکالیں شروع میں. وہاں پر ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ فیضان ہے. اگر سیام سے، روزوں سے ہم اس بات پر پہنچ چکے ہیں، ہمارا دل جو ہے وہ اس پہ تسلی پا چکا ہے کہ الحمدللہ میں نے آج سے پچھلے سارے گناہ معاف کروا لے، یہ وہ فیض تھا جو رمضان میں ہم نے پانا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہ معاف ہونے چاہیے. کھاتا زیرو. آپ جو ہے نا وہ چلے تھے رمضان سے، ابھی 21ویں رات ہے، اس کا مطلب 21% میرے معاملات زیرو ہو چکے ہونے چاہیے اللہ کے ہاں، اور بخشش کا معاملہ کلیئر ہو جائے. باقی صرف 99% رہ گئے، 9 رہ گئے ہیں صرف، بلکہ آپ کہیں کہ 2 حصوں سے زیادہ. 30 ہے نا، 30 کو جب کریں تو 2 حصوں سے زیادہ بخشش ہو چکی ہے ہماری اگر ہم نے فیض پا لیا ہے. یہیں صحیح بخاری میں تھوڑا سا اور آگے جائیں. یہ بھی میں نے سیام آپ کے سامنے رکھا ہے. سیام جس نے کیا اس سیام سے فیض کیا تھا؟ پچھلے سارے گناہ معاف. قیام کی بات آئی صحیح بخاری میں 2009 نمبر پہ آپ حدیث اٹھا کے دیکھیں. وہاں فرمایا من قام
رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان میں قیام کا بھی مقصد یہ ہے کہ پچھلے سارے گناہ معاف ہونے چاہیے، پچھلے سارے گناہ معاف ہونے چاہیے، یہ فیض ہے۔ اور اب یہ جو اشرا شروع ہوا ہے، خاص اس کے اندر ایک چیز ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ ویری گڈ، کس کو؟ شب قدر کو، لیلۃ القدر کو۔ اس کے لیے بھی صحیح بخاری میں 1901 نمبر پہ حدیث موجود ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تینوں چیزوں میں، صیام، تراویح اور لیلۃ القدر، روزہ، تراویح اور شب قدر، تینوں کا مقصد اور فیض یہ ہے کہ ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف ہونے چاہیے۔ جب رمضان ختم ہو تو کھاتا ہمارا مل لو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور بخشش ہم سمیٹ چکے ہوں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا دیں۔ یہ حدیثیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ رمضان کا، قیام کا، صیام کا، اعتکاف کا، لیلۃ القدر کا، اس میں بیٹھنے کا، گھر چھوڑنے کا یہ مقصد ہے۔ اور اگر یہ نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے بیداری حاصل کی ہے، تھکاوٹ محسوس کی ہے، بھوک بھی لی ہے، پیاس بھی برداشت کی ہے، لیکن فیض نہ پا سکے، گناہ نہیں معاف کروا سکے۔ گناہ رمضان کے بعد بھی ویسے ہی تھے، رمضان میں بھی ویسے ہی تھے، اور حالت ہماری چینج نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب ہم نے عمل کا فیض نہیں پایا، عمل تو کیا ہے لیکن اس کا اثر کیا ہوا ہے ہمارے اوپر۔ آج ہم نے اس چیز کے اوپر غور کرنا میرے بھائی۔ مضمون میں نے آپ کے سامنے ریفرنس کے ساتھ رکھ دیا ہے کہ جس کے اوپر ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کدھر کھڑے ہیں، ہم اپنی اصلاح کر سکے ہیں کہ نہیں کر سکے۔ اور اگلی بات، اگر ہم نے فیض پا لیا ہے تو مبارک ہے، الحمدللہ، آپ مبروک ہیں، اس لیے عید ملتے ہیں، اسی لیے خوشی ہیں۔ اور اگر نہیں پا سکے تو پھر کیسے پا سکتے ہیں اس فیض کو؟ یہ اگلا سوال ہے جس کا جواب ہم نے تلاش کرنا ہے کہ پھر ہم کیسے اس کو حاصل کر سکتے ہیں، اس بخشش کو۔ موضوع سمجھ آیا کہ نہیں؟ مضمون سمجھ آ گیا کہ عمل کا فیض بھی ہوتا ہے۔ ان تینوں حدیثوں میں ایک ہمیں وصف دیا گیا، اگر ہم غور کریں، وہ اصل میں ٹول ہے، ایمان اور احتساب۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، ایمان اور احتساب۔ اس کے ذریعے سارے گناہ معاف ہوں گے۔ تراویح، روزہ، اعتکاف، لیلۃ القدر، یہ ساری چیزیں ہمیں بخشش کے درجے پہ پہنچائیں گی۔ ہمارے پاس ایمان اور احتساب ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ ایمان اور احتساب۔ یہ دونوں جملے ابھی ہم ان کو تھوڑا سا تعارف کریں گے، یہ الگ ٹاپک میں ڈسکس ہوں گے۔ ایمان اور احتساب کیا ہے؟ فی الحال اتنا ذہن میں رکھیں، ایمان بندے کا اللہ کے ساتھ وہ تعلق ہے، ایمان، اور احتساب اس کا اپنا محاسبہ ہے، خود کا جائزہ محاسبہ کرنا کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اس کی اس کو فکر لگی رہے۔ ابھی صرف یہ اس کا نیٹ شیل ایک بات صرف آپ ذہن میں رکھیں، ایمان اور احتساب۔ اب ہم اس کو آگے لے کر جاتے ہیں۔ اگر ہم نے فیض پا لیا ٹھیک ہے، نہیں پایا تو ہم کیسے فیض پا سکتے ہیں؟ روزوں میں سب سے قیمتی چیزیں آپ غور کریں دو ہیں، ایک ہے صیام اور ایک ہے قیام۔ ایک ہے روزہ، ایک ہے تراویح۔ تراویح، تہجد، صلاۃ اللیل، صلاۃ الوتر، ایک ہی نماز کے نام۔ یہ دو چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک کیا؟ صیام، اور دوسرا قیام۔ ہم پہلے یہ دیکھیں کہ ہمارا صیام اور ہمارا قیام نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہے کہ نہیں۔ اگر تو ہم نے اپنے قیام اور صیام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا کر لیا تو پھر اس کا مطلب ہے ہمیں فیض بھی ملے گا، انشاءاللہ اس کا فیض ضرور ملے گا۔ لیکن اگر ویسا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے ابھی فیض سے محرومی ہے، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ کیوں جی؟ فاستبقوا الخیرات کا کیا مطلب ہے؟ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون کا کیا مطلب ہے؟ اس چیز میں تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اسے نماز پڑھنی چاہیے، جو نماز پڑھتا ہے اسے پھر نماز میں اور آگے بڑھنا چاہیے اور اپنی نماز کو مزید بہتر کرنا چاہیے۔
اور پھر اس کے فیض کو پانا چاہیے. ایک جگہ پہ جمع نہیں رہنا چاہیے. ہمیشہ اپنا محاسبہ کر کے اپنے آپ کو جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرتے رہنا چاہیے. یہی ایمان اور احتساب کا مطلب ہے. یہ نہیں کہ ہم اسی ایک جگہ بندھے رہے. اب آپ غور کیجئے، پہلی چیز مثال کے طور پہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو چاند دیکھتے ہی ہم سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں جو ابھی کیا. کون سا؟ تراویح. تو پہلے ہم اس کو کہتے ہیں قیام. تراویح کو کیا کہتے ہیں؟ قیام. قیام اللیل، تہجد. قیام دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفلی قیام کیسا. نماز اور قیام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے سب سے ضروری، اس میں پہلے میں اور آپ اپنے آپ کو سامنے رکھ کر اس چیز کو سامنے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری. لام عربی زبان میں توکید کے لیے جب اس کو استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے اقیم الصلاۃ وقت ذکری. میری یاد، میری توجہ کے وقت نماز قائم ہوگی تیری. کیا مطلب ہے اس کا؟ جب اللہ کی یاد ہوگی تو قیام بہتر ہوگا. اس کا یہ پہلا پوائنٹ ہے. ہم 10 منٹ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کتنی منٹ ہمیں اللہ یاد ہوتا ہے. میں بھی آپ کے ساتھ، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ایمان اور احتساب سے بخشش ہے نا. ہم نماز پڑھتے ہیں 15 منٹ 10 منٹ، اس میں جب نماز شروع ہوتی ہے تو ہمارے خیالات ادھر، ہم گھومنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے کاروبار میں، گھر بار میں. سلام پھرتا تو ہم پھر مسجد میں آ جاتے ہیں. ہم ویسے بیٹھے رہیں گے گھنٹہ تو ہمارا ذہن ایک طرف متوجہ ہوگا. جو ہی نماز میں اللہ اکبر کریں گے تو وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری کیوں کہا؟ جہاں نماز کا خاص فیض ذکر کیا قرآن پاک میں. آپ کھولیے قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں جہاں کہا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کر اے پیارے پیغمبر. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز روکے گی بے حیائی سے، برے کاموں سے. اس کے بعد اگلا جو ٹکڑا ہے آج کا وہ کیا؟ نماز تمہیں فیض دے گی، لیکن اس میں سب سے بڑی چیز ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اللہ کی طرف کنسنٹریشن جو ہے، توجہ، یہ بہت بڑی چیز ہے. اگر یہ نماز میں تمہیں قیام میں ملی تو ٹھیک ہے، فیض ملے گا. ہم جو قیام کر رہے ہیں وہ کیسا ہے؟ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور آگے کیا کہا؟ اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو. اسی آیت کو یہاں پہ ختم کیا. اللہ کو پتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ کو پتا ہے. تو والا ذکر اللہ اکبر. پہلی چیز کیا ہے؟ قیام کو اگر ہم نے قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے تو ہمیں توجہ چاہیے، توجہ چاہیے. واللہ میرے بھائیوں اس میں بہت کمی ہے. ایک جگہ پہ رموز بے خودی میں اقبال کہتا ہے، فارسی بھی اس کی بڑی کمال، اردو سے فارسی میں اور گہری باتیں وہ کرتا ہے. فارسی اب ہمیں آتی نہیں، اردو نہیں صحیح طرح آتی. ہماری تو انگلش بھی اردو والی ہے، انگریزوں کو نہیں آتی. یہ جو اردو ہم جو انگلش لکھتے ہیں نا وہ اردو کو انگلش میں لکھتے ہیں. اردو بھی نہیں آتی، انگلش بھی نہیں آتی ہے، اور مطالعہ کا شوق ویسے ہی ختم ہو گیا. کہتا ہے کہ رموز بے خودی میں دلی در سینہ دارم بے سروری. کہتا ہے میرے سینے میں دل ایسا ہے جس میں سرور ہی نہیں ہے، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نیکی کا مجھے سرور نہیں آتا. نیکی تو انسان کو سرور دیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامت ذکر کی. فرمایا یاد رکھنا وہ بندہ مومن ہے جس کو اس کی نیکی سرور دے، خوش کرے، اور اس کا گناہ اسے بے چین کر دے، تڑپا کے رکھ دے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. کہا یہ مومن ہے جو اندر سے تڑپ رہا ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے میری کیفیت کیا ہے؟ وہ ہم سب کو سمجھا رہا ہے. دلی در سینہ دارم بے سروری. میرے سینے دل میں ایسا دل ہے جس میں سرور نہیں. نہ سوزی کفے خاکم نہ نوری. میری یہ مٹھی پر خاک ہے، اس میں نہ ہی نور پیدا ہو سکا آج تک، نہ ہی اس میں ایسی حرارت اور سوز ہے کہ جو آگ کو روشن کر سکے اور نور پیدا کر سکے. نہ سوزی در کفے خاکم نہ نوری. بغیر از من کہ بر من بار دوش است، ثوابی نماز بے حضوری.
کہتا ہے میرے کندھوں سے اتارو، یہ بہت بڑا بوجھ ہے، عاملۃ الناصبہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ کہتا ہے یہ نماز جس میں میں اپنے اللہ کے ہاں حاضری نہیں دے سکا، نماز تو میں نے پڑھی، لوگوں نے تو مجھے دیکھا، قاری صاحب نے تو دیکھا، لوگوں کو بھی پتا چلا کہ میں نے نماز پڑھی، لیکن میں اپنے رب کو نماز میں اپنے سامنے حاضر نہ کر پایا۔ سبب ہی نماز بے حضور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام دیکھیے کہ وہ کیسا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام کیسا ہے اور ہم اس کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ پہلے 3 سیکرٹ اس کے اوپر یاد رکھے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا، یہ 3 راز کی باتیں، کہنے لگا یا رسول اللہ علمنی فاوجز، مجھے تعلیم بھی دیں اور مجھے مختصر کچھ باتیں بتائیں، لمبی بات نہیں یاد ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 راز بتلائے اور ایک ایک چیز میں بہت بہت کچھ پنہا ہے۔ پہلی بات آپ نے کہی اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، مودع کا معنی الوداع کہنے والا۔ کہا جب تو اپنے قیام میں کھڑا ہو، نماز میں کھڑا ہو، تو نماز پڑھ جیسے تو الوداعی نماز پڑھ رہا ہے۔ اب الوداع کے کئی، جب آپ اس کی تفسیر کو جاؤ گے، الوداع کا مطلب اس طرح نماز پڑھ کہ دنیا میں اب ہر چیز کو الوداع کر کے یہاں آ گیا ہے۔ اور الوداع کا یہ بھی مطلب ہے، یہ سمجھ کہ یہ میری آخری ملاقات ہے میرے اللہ سے، اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں۔ الوداع کا یہ بھی مطلب ہے کہ تو پھنس گیا ہے، یہی تیرے لیے راہ نجات ہے، اب یہاں سے اپنا مسئلہ حل کر کے جانا ہے۔ یہ سجدے سے جب اٹھے اور پہلے کی اور بعد کی کیفیت برابر نہ ہو، نماز کے بعد اور پہلے کی کیفیت برابر نہ ہو، ایسی نماز پڑھ فصلی صلاۃ مودع، جیسے تو الوداعی نماز پڑھ رہا ہے۔ پہلا راز یہ ہے جس میں آپ نے قیام بتایا کیسے درست ہوتا ہے، اور دوسری نصیحت کی آپ نے اس شخص کو، کہا کہ یاد رکھنا یہ علم ہے اور اختصار سے نصیحتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3۔ کہا یہ بھی یاد رکھ ولا تکلم بکلام تعتذر منہ، اتنا سوچو گفتگو کرنے سے پہلے کہ تمہیں بعد میں معذرت نہ کرنی پڑے، اتنا سوچ کے بات کرنا کہ معذرت نہ کرنی پڑے۔ یہ بھی راز ہے زندگی کا۔ اور تیسری چیز ذکر کی وہ یہ ہے وَأَجْمِلْ يَا سَمَّ فِي عَيْدِ النَّاسِ، وہ بہت پیارا جملہ لکھا ہوا ہے، مسجد میں اللہ کے سوا لوگوں سے مانگنا آ رہا، غور کریں سے وَأَجْمِلْ يَا سَمَّ فِي عَيْدِ النَّاسِ۔ اور جب تو اس لیول پہ پہنچ جائے گا نا تو پھر دیکھنا تمہیں یہ چیز ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ وَأَجْمِلْ يَا سَمَّ فِي عَيْدِ النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو ہے اس سے مایوس ہو جا، اس سے طمع نہ لگانا، طمع حرص رکھ اس کے پاس، اس چیز کی طرف جو تیرے رب کے پاس ہے۔ اگر تو یہ 3 کام کر لے گا، یہی نصیحت ہے اور یہ کامیابی کی کنجی۔ اس میں پہلا پوائنٹ جس کے لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے، قیام بہتر کیسے ہوتا ہے؟ جب بندہ الوداعی قیام کرے، نماز شروع کرنے سے پہلے دنیا کے معاملات سے الوداعی، اور نماز کے وقت یہ کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے تو آخری ملاقات ہے، آگے زندگی ملنی ہے کہ نہیں، یہ دونوں الوداع کے مطلب ساتھ لے کر قیام اور نماز شروع کریں۔ آپ اس طرح نماز پڑھ کے دیکھیں، مشکل تو نہیں بات جو میں کر رہا ہوں، کیوں بھائی آسان ہی ہے نا۔ مشکل اگر بات لگے تو مجھے بتا دیجیے گا، بالکل آسان موضوع کو لے کر چل رہا ہوں کہ رمضان میں جن چیزوں نے ہمیں فیض دینا تھا وہ 2 چیزیں ہیں، قیام اور صیام۔ اس میں سے قیام دیکھیں، ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا قیام ہے، ہمارے دل کی توجہ کتنی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، کہتے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا، آپ نے تہجد شروع کر دی، تراویح قیام اللیل۔ جب آپ نے شروع کیا تو کہتے میں آپ کے ساتھ کھڑا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے لگے تو میں نے سمجھا کہ سورۃ بقرہ آپ نے شروع کی تو لگتا ہے 100 آیات کے اوپر آپ رکوع کریں گے۔ کتنی آیتوں پہ؟ 100 آیات پہ۔ کہتے آپ نے 100 آیات پڑھ لی، میں نے کہا ابھی رکوع کریں گے، ابھی رکوع، سورت پوری بقرہ پڑھ لی، پھر اس کے بعد سورت النساء شروع کی،
پھر واپس آ کے سورہ آل عمران تینوں صورتیں پوری پڑھ لی، 5 پارے سے اوپر 6 پارے کے قریب پہنچ گئے. کہتے پھر آپ رکوع میں چلے گئے. کہتے اب رکوع کرنا شروع کیا آپ نے. قیام کا کیا منظر تھا سنیں. ان سارے پاروں کے درمیان کہتے جو میں چیز میں نے غور کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے قرآن کی، جہاں کوئی آیت آئی جہاں اللہ نے ذکر کیا کہ میں نے پہلے لوگوں پہ رحمت کی، وہاں رک کے گڑ گڑانے لگے، یا اللہ مجھ پہ بھی رحمت فرما، اے اللہ میرے اوپر بھی، اپنے لیے امت کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت مانگتے رہے. پھر آگے چلے، جہاں پر اللہ کی تسبیح کی آیات آئی وہاں پہ رکبے تسبیحات کرنے لگے، جی بھر کے رب کی تسبیحات اور اللہ سے باتیں کرتے رہے. جہاں پہ عذاب کی آیات آئی وہاں پہ رک کے اللہ سے عذاب کی پناہ مانگتے رہے. اور اب اللہ تعالیٰ کو سامنے کرنے کا یہ منظر ہے کہ رب سے ایسے ملاقاتیں ہیں، اس طرح بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں نماز کی یہ کیفیت تھی. تو جب رکوع میں چلے گئے، اب رکوع میں بھی اتنی باتیں کی اللہ سے، اتنی باتیں کی، اتنی معافیاں مانگی، اتنی معافیاں مانگی، ایسے لگتا تھا مجھے کہ رکوع آپ کا بڑا ہے اور قیام چھوٹا ہے. اتنی دیر رکوع کے اندر 2-4 منٹ کا رکوع قاری صاحب لمبا کر دینا، میں مبالغہ نہیں کرتا، آپ دوبارہ اٹھیں آپ گر جائیں گے، یہ حالت ہے ہماری. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع دیکھیں، عمر کتنی ہے. یہ حب کا درجہ ہے. عمل میں جب حب ہوتی ہے نا، محبت میں پتہ نہیں چلتا. جب توجہ ہوتی ہے نا، توجہ تو 4-4 گھنٹے 5-5 گھنٹے فلم کے آگے بیٹھے رہتے ہیں. جب توجہ ہوتی ہے، جب توجہ ہوتی ہے ساری رات گپیں لگتی رہتی ہیں. لیکن اللہ کے سامنے 10 منٹ نہیں ہوتے ہمارے، 10 منٹ بھاری ہوتے ہیں. 1 منٹ کا رکوع ہمیں تھکا دیتا ہے. کیسے فیض پائیں؟ سجدہ تھوڑا سا لمبا ہو، ہماری گردن اور پشت ساری درد کرنے لگ پڑتی ہے. کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اتنی دعائیں کی. اب مجھے لگتا تھا کہ رکوع اور بعد کا قیام برابر ہے. پھر سجدے میں گئے تو میں نے سمجھا سجدہ اور قیام برابر ہے. اتنا لمبا سجدہ، اتنی دعائیں اللہ سے. اب مجھے بتائیے ہمارا قیام کیسا ہے؟ کیا ہمارے سامنے بھی قیام میں اللہ ہمارے سامنے ہوتا ہے؟ انتابد اللہ کا انا کا تراؤ، بندے اللہ سے عبادت ایسے کر کے رب تیرے سامنے، رب تیرے سامنے. اگر یہ نہیں فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو سمجھ میں اس کے سامنے ہوں. اگر تجھے وہ لیول نہیں ملا کہ میرا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اس کے سامنے دعا کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اس سے باتیں کر رہا ہوں. کتنی بڑی اللہ ہستی ہے جس کے سامنے نماز میں کھڑے، اور نماز میں بھی توجہ نہیں. جس سے مرضی پوچھو نماز کس لیے پڑھی؟ اللہ کے لیے پڑھی. اللہ کے لیے پڑھی، اللہ کے لیے پڑھی ہے. کتنا ٹائم دیا اللہ کو؟ 15 منٹ میں اللہ کے لیے کتنا وقت. پتہ کس کے سامنے کھڑے؟ سورج چاند جس کے حکم سے چلتے. یہ کائنات، یہ نظام شمسی بہت چھوٹا ہے، اس سے آگے ان کو جانے دے. یہ گلیکسی میں بہت چھوٹا سا ایک چھوٹی سی فیملی ہے اس ہماری گلیکسی میں. اس سے آگے گلسٹن ہے، یہ سب چکر لگا رہے ہیں. اور ابھی کوئی پتہ نہیں بلیک ہول جس کو ابھی سائنسدانوں نے دریافت کیا اس کے اندر کیا ہے، اس کے قریب کوئی جا ہی نہیں سکتا. بلیک ہول سے تو بھاگتے ہیں سارے سیارے، کیونکہ اس کے قریب جائیں تو اندر ختم، آج تک پتہ ہی نہیں کیا کچھ ہے کائنات میں. سجدہ ریز ہوتا اس کے سامنے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اس کی تسبیحیں کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا سورج کہاں جاتا ہے؟ کہا رب کے عرش کے نیچے، وہ اس سے سجدہ کر کے اجازت مانگتا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حکم کا تابع ہے. صرف یہ انسان ہی ہے جو 10 منٹ اسے دیتا ہے، اس میں سے بھی 10 اس کے نہیں. قیام کیسا ہے ہمارا؟ عبداللہ بن مسعود جوان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے نا ابھی 40 سال میں تو نبوت ملی، 13.5 سال کے لگ بھگ عرصہ مکے میں تھا. 53 سال کے بعد مدینے میں آئے. یہ مدینے کی باتیں ہیں. 53 سال کے بعد یہ حال ہے کہ جوان عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں ایک دن آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا رات، یہ تراویح تہجد کی نماز کی بات کرنا. کہتے ہیں میں قیام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو. جب کھڑا ہو گیا کہتے ہم تو بے امرین سوئن،
کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا، میرے دل میں برا خیال آیا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلا جاؤں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، کیونکہ ابھی ہم فرض ادا کر رہے ہیں، ابھی ہم جنون اور عشق کے محبت کے اس درجے پہ نہیں پہنچے جو حب کا درجہ ہے، محبت پہ نہیں پہنچے کہ ہم اللہ کی عبادت محبت کے ساتھ کریں اور اس کو رب سمجھتے ہوئے جیسے کائنات اس کے سامنے جھکتی، ابھی وہاں نہیں پہنچے۔ کیوں کہا اقبال نے تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر۔ کیوں کہا کہ سرور نہیں ہے تیری نماز میں اور حضور نہیں ہے تیری امامت۔ کوئی اللہ کے سامنے حاضری بھی تو ہونی چاہیے نا۔ تو اب ہم اپنے قیام کا جائزہ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام یہ ہے، تراویح، تہجد، صلاۃ اللیل، اور ہماری آپ کے سامنے ہے۔ ایک چیز میں آپ کے سامنے ایک اور رکھتا ہوں، اب آپ نے اندازہ کرنا ہے کہ ہمارا قیام کون سا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، فرمایا مومن کی جو نماز ہے نا، مومن کی وہ ایسی نماز ہے اس میں دو چیزیں نہیں ہیں، نہ اس میں اللہ کی طرف توجہ ہے، اطمینان، سکون، اور نہ ہی اس میں خشوع ہے۔ فرمایا وہ جو نماز پڑھتا ہے فَنَقَرَ اربان، وہ 4 رکھتے نہیں 4 ٹھونگے مارتا ہے، عدم اطمینان ہے، لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اور اللہ کی یاد اسے کبھی کبھار تھوڑی بہت آتی ہے، اکثریت وہ گھومتا رہتا ہے اپنے ہی من میں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور کہا یہ مومن کی نہیں، یہ منافق کی نماز ہے۔ ہماری نماز کون سی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا، یاد رکھنا، کہا کہ یہ منافقین کیا کرتے ہیں؟ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور وہ دھوکے میں یہ چیز ذکر کی، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں توجہ نہیں، سستی ہے، بوجھ ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور کہا لا یذکرون اللہ، انہیں اللہ نہیں یاد ہوتا۔ اب آپ مجھے بتائیے، ہمیں قیام میں نماز میں اللہ یاد ہے کہ نہیں؟ یہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس کے اوپر کوشش کرنی۔ تو ابھی میں نے قیام کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے رکھا۔ اب دوسری چیز جو بہت اعلیٰ تھی، بہت قیمتی تھی، بلکہ یہاں پر ایک چیز بھی ذہن میں رکھیں، وہ ہے حدیث ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن دارمی میں ہے، باقی جگہ پہ بھی آپ نے فرمایا ہے، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا، تراویح، تہجد، قیام میں، جب وہ نماز میں ہوتا ہے متوجہ، اللہ رب العالمین اس کے پاس آ جاتے ہیں۔ اب وہ جتنی دیر تک اپنے آپ کو حاضر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ فَإِذَا صَرَفَ وَجْهَهُ انصَرَفَ عَنْهُ، جب وہ اپنا رخ رب سے موڑ لیتا ہے، توجہ ختم کر دیتا ہے، اللہ اسے چھوڑ کے چلے جاتا ہے۔ جتنی دیر ہماری توجہ رہے گی اتنی دیر توجہ رہے گی۔ یہ آگے یہ بہت بڑا اس وقت دنیا اس پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے ہم کھینچ سکتے ہیں۔ یہ ول پاور کیا چیز ہے؟ یہ ایک چیز جس کو جو ہے نا آپ کہہ دیں ایک چھٹی حصہ ہے، یا آپ لوگوں کو دلوں کے ذریعے کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ آپ دل میں سوچتے ہیں تو دوسرے کے دل میں بھی وہ چیز پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے اوپر سرچ ہو رہی ہے، ریسرچ لوگ کر رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو جب آپ توجہ کرتے ہیں تو اس وقت یہ قاعدہ ہے، جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ بھی ہمیں یاد کرتا ہے، جب ہم نماز میں اس کی طرف رخ کرتے ہیں وہ بھی ہماری طرف رخ کرتا ہے، جب ہم اس سے منہ موڑ لیتے ہیں تو پھر وہ بھی ہم سے منہ موڑ لیتا ہے۔ سورہ یوسف کو آپ پڑھیں کہ یہاں پر اب یہ ایک لیول ہے سمجھنے کا بات کو، دل پنجابی میں کہتے ہیں نا، دل دی دل نو راہ ہوندی، سنا نا جملہ؟ کس نے سنا ہوا؟ ہاتھ کھڑا کرو، توجہ کے لیے گیا، دل نو دل دی راہ ہوندی۔ ایسے ہوا قمیض ادھر سے چلی یوسف علیہ السلام کی، تو یعقوب علیہ السلام نے ادھر کنعان میں بیٹھے ہوئے کہا زِ مصر شبوئے پیرا ہرشومی دی۔ فارسی میں شیخ سعدی نے اس کو تذکرہ کیا ہے، ویسے قرآن پاک میں آیت موجود ہے، انی لاجد ریح یوسف، مجھے میرے بیٹے یوسف کی بو آ رہی ہے۔ کنعان میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں جب قمیض چلی ہے،
تو بچوں کو کہا تم مجھے بوڑھا ستھیائی ہوئی عقل والا نہ کہنا، لیکن بات ایسے ہے مجھے آج میرے بیٹے کی خوشبو آ رہی۔ یہ ایک دل کا لنک ہے۔ دل کی آنکھ جو ہوتی ہے وہ انسان کو وہاں پہنچاتی جہاں پہ یہ آنکھ نہیں پہنچا سکتی۔ اس دل کی آنکھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا ہوتا۔ یہ وہ آنکھ ہے دل کی، یہ دل ہے جو ادھر ہے، اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے، جس سے تعلق ہوتا ہے۔ تو دل تو نماز میں حاضر ہی نہیں ہوتا، بتائیں لنک کیا بنے گا ہمارا؟ تو یہ ابھی قیام کے اوپر میں نے کچھ تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب صیام کے اوپر دیکھ لیں بھائی، صیام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ کیا؟ دنیا کے کسی مذہب کو اٹھا کے دیکھ لیں، ہر مذہب میں روزے کا کانسیپٹ ہے۔ ایون کہ ہندو دھرم میں بہت زیادہ روزے ہیں، کروا چوتھ کا روزہ ہے، ان کے یاتروں کے روزے ہیں، عورتیں خامدوں کی لمبی زندگی کے لیے روزہ رکھتی ہیں اور چاند دیکھ کر اس کو افطار کرتی ہیں۔ وہ جو ہے نا دیویوں کے نام پہ روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، سروتی کا روزہ ہے، شیوراتی کا روزہ ہے، وہ بھی روزے رکھتے ہیں۔ آپ اکیلے نہیں ہیں مسلمان صرف، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ عیسائی بھی روزے رکھتے ہیں۔ سب مذہبوں میں روزے کا یہ کنسپٹ ہے، مکمل روزہ رکھنا، تن کا نہیں من کا بھی روزہ۔ ہم نے روزہ یہ سمجھا ہوا ہے صرف بھوک پیاس کا نام ہے، یہ نہیں روزہ میرے بھائیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کہا؟ جس نے زور نہیں چھوڑا، من لم یدع قول الزور والعمل به۔ اب زور کیا ہے؟ زور آپ اٹھائیں عربی ڈکشنری کو، زور کہتے ہیں باطل کو۔ جس نے باطل پہ عمل کرنا نہیں چھوڑا اور باطل گفتگو نہیں چھوڑی، نہ حق نہیں چھوڑا، اس کا روزہ نہیں۔ کیا روزہ ہمیں یہ درس دیتا ہے بھئی روزہ ہے آج کے بعد میں نے کسی کا حق نہیں ماننا، چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، میں نے روزہ رکھا ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے۔ یہ تو چھوٹا روزہ ہے، یہ جو ہم نے رکھا ہے یہ چھوٹا روزہ ہے۔ ایک بڑا روزہ ہے، بہت بڑا روزہ ہے، مرتے دم تک ایمان کا روزہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا الصوم جنۃ، روزہ ڈھال ہے، کہا ہے کہ نہیں؟ ایمان ڈال نہیں ہے، ایمان بھی تو ڈال ہے نا۔ مومن کو روکتا ہے اس کا ایمان ہر چیز سے، کا مومن لعان نہیں ہوتا، مومن لعن تان کرنے والا نہیں ہوتا، مومن جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کرتا، مومن اس طرح کے کام نہیں کرتا۔ کیوں کہا یہ سب کچھ؟ کیونکہ ایمان بھی ایک روزہ ہے جو لمبا روزہ ہے، یہ چھوٹا روزہ اس ایمان کے لمبے روزے کی پریکٹس ہے۔ تو روزہ پورے من کا روزہ ہے، اس میں ایک ایک چیز بول کے بتائی، لا یسخب، لا یرفث، لا یجہل، لا یقاتل، لا یسب، گالی گلوچ نہیں کرنی، جہالت ندانی نہیں دکھانی، بد کلامی نہیں کرنی، بے حیائی نہیں کرنی، گندی باتیں بھی نہیں کرنی۔ کیوں یہ سب کچھ کہا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے جہاں کھانے پینے کا تذکرہ کیا وہاں پہ یہ لفظ کیوں ہے؟ یَدَعُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ لِأَجْلِی، وہ میرے لیے اپنے من کو مار دیتا ہے، وہ میرے لیے اپنی خواہش توڑ دیتا ہے۔ یہ صرف وقتی ہے، صبح سے لے کے شام تک حلال چیزوں سے روکا گیا ہے۔ کیوں؟ یہ تن کا روزہ ہمارے من کو پکا کر رہا ہوتا ہے۔ جب چند لمحوں کے لیے اللہ کے کہنے پہ حلال چیزیں چھوڑی ہے، اب ساری زندگی اس کے کہنے پہ حرام بھی چھوڑنا ہے۔ جب اس کے کہنے پہ کھانا پینا چھوڑا ہے، اب جھوٹ چھوڑنا ہے، زنا بدکاری نہیں کرنی۔ چند ٹکے آگے ہیں تو اب اپنے گھر والی کو بے پردہ نہیں بنانا۔ یہ کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ غریب لوگ جو ہے نا بس ان کے لیے پردہ ہے۔ ہمارے اسٹیٹس چینج ہو گئے ہیں، ہمارے کپڑے اور ہو گئے ہیں، ہمارے پاس یہ دنیا کے 4 ٹکے آ گئے ہیں، اس لیے ہماری عورتوں کے کپڑے بریک ہوتے سروں سے پلو چھڑک گئے۔ ہمارے بازاروں میں سرے عام دندناتا پھرے شیطان روزوں میں۔ یہ کون سا روزہ تم نے رکھا ہوا میرے پاس؟ کون سا روزہ؟ یہ روزہ ہے؟ روزہ ہمارے من کا نہیں ہے، روزہ ہمیں بھوک پیاس دے رہا ہے۔ ہم نے روزے کی فلسفی نہیں سمجھی۔ یہی تو 2 چیزیں تھی، صیام اور قیام۔ قیام دیکھ لو ہمارا کون سا ہے؟ مومنوں والا، سلو کما رہی تمونی اسلی، کہا نہیں اللہ کے نبی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا جیسے میں نماز پڑھوں ویسے پڑھتے نماز مجھے دیکھو. آپ کی نماز میں توجہ کو دیکھ لیں جو لیجئے کیسے. اگر پیٹ پہ توجہ کرو وفی صدرہی عزیز فی صدرہی سینے کو دیکھو وفی صدرہی عزیز کا عزیز رہا سینہ ایسے ابلتا تھا یاد الہی میں جیسے اندر چکی چل رہی ہے اور اس کے دو پارٹ ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے سینے کی کیفیت ہے. وفی بطنہ یصلی ولی جوفہ عزیز ان کا عزیز المرجلی اور یہ پیٹ اس میں آنتریاں نہیں تھی اندر سے ابل رہا ہوتا تھا. اندر پیٹ ابل رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے ہنڈیا چولہے کے اوپر ابل رہی ہے. اگر پیٹ کو دیکھو تو پیٹ ابل رہا ہے سینے کو دیکھو تو سینے میں چکی کے پاٹوں کی طرح خوشبو چل رہا ہے. اور سیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو کیسے. میرے بھائیوں عمل کا فیض بھی پانا ہے کہ نہیں؟ کوئی فیض بھی آنا چاہیے اعمال کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور یاد رکھیں فیض عمل کا بہت قیمتی ہے. آپ کے پاس سب سے قیمتی ہتھیار آپ کا نیک عمل ہے. یہاں وہاں کارگر ہے یہ ہر جگہ. میں آپ کے سامنے دو ایگزامپل رکھتا ہوں. ایک اس نہتے آدمی کی جو اللہ کا برگزیدہ پیغمبر ہے تنہا اپنی بیوی کے ساتھ سفر کو جا رہا ہے. جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام. کون؟ ابراہیم علیہ السلام. یہ وہ پیغمبر ہے. قرآن کو پڑھیے ذرا. قرآن جگہ جگہ پہ کیا کہتا ہے ہمارے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتبع ملت ابراہیم حنیفا. ابراہیم علیہ السلام بھی نمونہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ملت ابراہیم کی پیروی کریں. تو وہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کو لے کے جا رہے ہیں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر. راستے میں جب واقعہ آیا ہے بادشاہ کا تو اسے اپنی بیوی کو سمجھانے لگے ہیں. وہ صحیح بخاری کا واقعہ ہے. تو انہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے بادشاہ نے پوچھا ہے تو میں نے اسے کہا ہے کہ میری بہن ہے اور میں نے مراد لیا ہے ایمانی رشتہ. اس لیے تو مجھے جھٹلا نہ دینا. کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہ جو کہتا تھا بیوی ہے تو بیوی اگر خوبصورت ہوتی تو اس کو اپنے رکھیل بنا لیتا باندھی اور بندے کو قتل کرواتا یا بھگا دیتا. تو کہتے میں نے اس لیے کہا میری بہن ہے. تو وہ پکڑ کے لے گئے. پوچھا تو انہوں نے کہا بہن ہے لیکن سارہ علیہ السلام بہت حسین تھی. یہ مصر کا جو حسن ہے نا وہ ہماری ماں سارہ سے ہے. وہ پیچھے ان کی جو ہے نا وہ پیچھے مصر وہ سارہ علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام بھی انہی سے ہیں. اس لیے اس نے یوسف پہ بڑی داستان ہے. تو بادشاہ نے انہیں پکڑنا چاہا تو انہوں نے وہاں پر جو جملہ کہا وہ بڑا قیمتی ہے. وہ میں اپنی بہنوں کو سنا رہا ہوں جو سن رہی ہیں. بہت قیمتی جملہ ہے. وہ اپنے رب کو متوجہ ہو کے کہنے لگی اکیلی ہماری ماں سارہ ہے اور بادشاہ ہے کافر. اس کے سپاہی ہیں نہتی خاتون ہے اور خامد کو پکڑ کر الگ کر دیا گیا اور خامد سے نبی ابراہیم علیہ السلام سے چھین کر لے گئے ہیں بیوی کو. اب نبی بھی وہاں پر ہیں جو مدد نہیں کر پا رہے. وہاں پر اس نے پھر رب سے بات کی اور اللہ کے سامنے کچھ باتیں رکھی. کہا اے میرے اللہ میں تجھ پر ایمان لائی اور تیرے نبی کی اطاعت کی. بات سنے کیا کہا اس ہماری ماں نے. اللہ میں تجھ پر ایمان لائی تیرے نبی کی اطاعت کی اور اے اللہ میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی. میرے خامد کے علاوہ کبھی کسی نے مجھے ہاتھ نہ اٹھایا ہاتھ نہ لگایا. میری عزت پاک ہے میری اطاعت میں فرما برداری ہے میرے ایمان میں اخلاص ہے. 3 باتیں کی. ایمان میرا تیرے ساتھ ہے اس میں شرک نہیں ہے مولا خالص ایمان. آزمائشیں آئی ہیں لیکن کبھی تیرے سوا کسی کے سامنے جھکا نہیں. اس نے کہا اللہ تیرے سوا نہیں جھکی. تیرے نبی کی اطاعت میں وفا ہے فرما برداری ہے. امام مانا تو تیرے نبی کو مانا اور آخری امام مانا اور انہی کو امام اعظم کہا اور انہی کے مطابق زندگی بسر کی. یہ 3 ہمارے بھی دعا کے سیکرٹ ہیں. اللہ سے دعا کرو نا اللہ تیرے سوا نہیں کسی کے سامنے سر جھکاتے. اللہ تجھے سے مانگتے ہیں جب مانگتے ہیں جو مرضی ہو جائے. مولا مانگا ہے تو تجھ سے مانگا ہے اور اطاعت کی ہے تو تیرے پیغمبر کی ہے.
اور پھر تیسری چیز اپنے حقوق کا تذکرہ کیا کہ اللہ میں نے اپنے خامد کا خیال رکھا ہے اور اس عزت پہ کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنے دیا۔ پھر پتہ وہ کیا کہنے لگی ہیں؟ میں اپنی بہنوں کو کہتا ہوں توجہ کریں، اپنی عزت کو اتنا پاک باز بناؤ کہ تم رب کو جب اس کا واسطہ دو تو رب معجزے دکھائے، دنیا کا جابر ظالم بادشاہ بھی اس کے سامنے سرنگو ہو جائے، اتنا اپنے آپ کو پاک باز بناؤ۔ اس نے کہا اے میرے اللہ، جب میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے تو آج یہ تیرا دشمن میرے بدن پہ ہاتھ کیسے ڈال سکتا ہے؟ یہ لفظ ہے صحیح بخاری کی، اس نے ہاتھ ایسے کیا، ہاتھ شل ہو گیا، نکارا ہو گیا۔ یہ ہے عمل کا فیض جو دنیا میں بھی ملتا ہے۔ آپ کہہ سکیں کہ یہ اللہ کا فضل ہے، میں ایک سجدے میں گروں گا، اس کا فیض دیکھنا میرا رب میرے معاملات درست کرے گا۔ اتنا تعلق تو ہو اللہ سے، اتنی امید تو ہو اپنے رب سے، اتنا پیار تو ہو اس کے ساتھ، اتنا لو تو ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں۔ یہ تب ہوتا ہے جب بندے نے کچھ کیا، تبھی وہ کہہ سکتا ہے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، آگے دیکھیں پھر کیا ہوا۔ اس نے دعائیں کی، کہا مجھے معاف کر، تو لگتا ہے تو نے میرے ہاتھ کو کچھ کر دیا ہے۔ پھر دوبارہ ہماری ماں نے کہا اللہ اس کو معاف کر دے، ہاتھ پھر صحیح ہو گیا۔ اس نے پھر ہاتھ بڑھایا، اس نے پھر یہی بات کی، اللہ تجھ پر ایمان لائی ہوں، ایمان میں بھی اخلاص ہے، تیرے نبی کی اطاعت کی ہے، اطاعت میں بھی وفا ہے مولا، اور اپنا حق ادا کیا ہے، اپنی عزت کی حفاظت کی ہے۔ آج یہ مجھے کیسے ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اس کا ہاتھ پھر شل ہو گیا۔ بادشاہ سلطنت کا سارے اس کے سپاہی سولجر گلیڈیٹر حیران ہے، بادشاہ کچھ نہیں کر پا رہا۔ 3 دفعہ ایسے ہوا، تیسری دفعہ ہاتھ جوڑ کے بیٹی نذرانے کے لیے دی، کہا اس عورت کی خدمت کر، یہ کوئی بڑی پاک باز ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام اتنی دیر مصلی پہ کھڑے تھے، وہ واپس آئے ہیں تو وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اب نماز میں ہی اتنی بے چینی تھی۔ اب دیکھو ادھر کنسنٹریشن ہے، ادھر توجہ ہے، ادھر عمل ہے۔ واپس آئے ہیں، خامد مصلی کے اوپر ہے، نماز میں ہی، نفل نماز تھی، اشارہ کرنے لگے، کیا بنا؟ تو نماز میں کہا اللہ نے سرخ روح کر دیا ہے اور اس کو ذلیل کر دیا ہے، اس نے تحفہ طائف میں بیٹی بھی دے دیا ہے اور آپ کی عزت کو بھی بچا لیا ہے، رب نے دعا قبول کر لی۔ نماز میں شکر ادا کرنا۔ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی، ابھی نماز ختم نہیں ہوئی، نتیجہ دیکھ۔ ہم کہتے ہیں ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، کبھی اپنے دل سے بھی پوچھا ہے؟ پوچھے او میرے بھائیوں، کاش ہمیں پتا چلے یہ لذت کیا ہے نیکی۔ اللہ کی قسم، یہ جو نیکی کی لذت ہے، یہ لذت اتنی قیمتی، جس کو یہ لذت لگ جاتی ہے رب کے سامنے آہیں بہانے کی، رونے کی، اسے آپ دنیا کی ہر چیز دیں، وہ کہے گا نہیں، مجھے وہ لمحہ لٹا دو، وہ آنسو جو میں نے رب کے سامنے سجدے میں محبت میں گرایا، مجھے وہ چاہیے بس۔ وہ مانگتا، وہ ترستا ہے ایسی نمازوں کو جسے ایک دفعہ یہ لذت ملتی ہے، وہ یاد کرتا ہے وہ لمحے مجھے مل جائے۔ یہ اتنی لذت ہے ایمان کی لذت۔ یہ ایمان کی لذت نکلتی نہیں ہے دلوں میں جب سرایت کر جاتی ہے۔ جس کو یہ لذت لگ جاتی ہے نا، جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اسے وہ جو لذت محسوس ہوتی ہے وہ اس لذت میں خرچ کرتا رہتا ہے، پھر وہ سجدہ ریز ہوتا ہے، اسے لذت ہے اس میں، تو اس کو لذت سے کر۔ عمل کا یہ فیض ہے۔ ایک ایگزامپل اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بھی صحیح بخاری شریف میں ہے۔ ہم سے پہلے لوگوں کی مثالیں ہیں، ابھی کی بھی بہت ہیں، اس امت کی بھی بڑی مثال ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، اس لیے آپ کی جو ہے نا وہ زبان رسالت سے نکلی ہوئی باتیں وہ آپ کے سامنے رکھ۔ آپ نے کہا تم سے پہلے زمانے کی بات ہے، 3 لوگ پھنس گئے، واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، کتابوں میں بھی لکھا ہے، غار میں پھنسنے والے 3 لوگ۔ اب وہ جو تینوں غار میں پھنسے تھے ان پہ مصیبت در مصیبت تھی۔ یہ ایک سمبل ہے، صرف یہ نہیں کہ جب غار میں پھنسو گے تو تبھی اللہ سنے گا، نہیں، یہ سمبل ہے کہ جب بوجھ تلے دب جاؤ گے وہاں پہ بچانے والی چیز کون سی ہے۔ یہ اس کے لیے ایک جو ہے نا وہ
سمبولک لینگویج میں ہمارے سامنے تعلیمات رکھی گئی ہیں. رات کا اندھیرا، رات میں وسائل کٹ جاتے ہیں اور رات کی درد، رات کی بھوک، رات کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. اندھیرا ہے، غار ہے، پہاڑوں میں کنیکشن سروس ختم ہو جاتی ہے پہاڑوں میں. سیکنڈ، غار کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، غار کے اندر، پہاڑ کے اندر، آگے دہانے کے اوپر پتھر، اور باہر بجلی کی گرج، تیز آندھی اور بارش. یہ ساری چیزیں آزمائش کو اور کڑی کر رہی ہیں جن کا یہ واقعہ ہے. وہ تینوں اندر پھنس گئے ہیں، پیچھے یہ سب کچھ ہے. اس حالت میں سارے رشتے ناطے ختم ہو گئے ہیں. وہاں پر کون سی چیز کام آئی ہے؟ عمل کا فیض. انہوں نے پھر ایک ایک کر کے اپنے عمل اللہ کو یاد کروائے، اور وہاں پہ یہ جو عمل ہے یہ دنیا میں بھی فیض دیتا ہے. تو ہم نے اس رمضان کا فیضان بھی پانا ہے، اس تراویح کا فیض بھی پانا ہے، اس صیام کا فیض بھی پانا ہے. تھکاوٹ نہیں لینی، صرف بھوک پیاس نہیں برداشت کرنی. رمضان آیا گزر گیا، ہر سال گزر گیا، ایسے نہیں. کچھ تبدیلی تو آنی چاہیے انسان کے اندر، کچھ اثر تو ہونا چاہیے میرے اوپر. تینوں آدمی ایک ایک کر کے اپنے عمل کو یاد کرنے لگے. تو پھر جو انہوں نے عمل کیے ہیں وہ عمل اپرچونٹی کے اوپر ہے. اس میں ان کے اخلاص کی سپرلیٹو ڈگری ہے، بہت اعلیٰ. ایک نے مثال دی، اب دیکھیں وہ کہاں پر جا کے رب کو یاد کر رہے ہیں. ایک نے کہا اے اللہ جی آپ جانتے ہیں میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں کمائی لے کر آتا تھا، ریوڑ تھا، بکریوں کا دودھ لے کر آتا، انہیں پلاتا تھا. ایک دن وہ سو گئے، میں ان کے سرانے کھڑا رہا، میرے بچے بھی روتے بل بلاتے رہے، لیکن اب میرے دل میں تھا میرے ماں باپ پیاسے ہیں، اٹھا نہیں رہا کہ وہ بیدار ہو جائیں گے. اور بچوں کو بھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اذیت بھی، والدین کو بڑا دکھ ہوتا ہے اپنے بچوں کا. یہ جو بچے سمجھتے ہیں نا، ہم ہمارے ماں باپ کو کہتے ہیں آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. یہ کبھی آپ ان سے پوچھیں کہ آپ ان کے کہاں کہاں رہتے ہو. یہ جا کے پوچھنا کبھی اپنی ماں سے کہ وہ کیسے رات آپ کے لیے تڑپتی رہی ہے جب تو چھوٹا تھا. تو ماں باپ کے لیے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بچوں کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے والدین. اب وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے صرف کس لیے کہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کا خدمت گزار ہوں. فرض ادا کرنے کے لیے اپنے دل کی ٹھیسیں برداشت کر رہا ہے، اپنے فرض کو ادا کرنے کے لیے دل کی ٹھیسیں برداشت کر رہا ہے. کس لیے؟ فرض ادا کرنے کے لیے. وہ اپنے اوپر اس نے لاگو کیا ہوا ہے، پہلے میرے ماں باپ ہیں. کہتا ہے اللہ جی اگر آپ کے لیے کیا تو آج کیسے پھنس سکتا ہوں، کیسے پھنس سکتا ہوں. اب یہ رب سے باتیں ہیں، اللہ تیرے لیے عمل کروں اور پھنس کیسے سکتا ہوں. تو غار سے پتھر ہلا، روشنی بھی آ گئی، ہوا بھی آ گئی، زندگی کی امید کرن شروع. دوسرے بندے نے کہا اے رب العالمین آپ جانتے ہیں کہ مجھے اپنی ایک چچا کی بیٹی، ایک کزن جو تھی وہ بہت پیاری لگتی تھی. میں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ دل لگی کروں، اس سے برائی کروں، اور اس کے لیے موقع کی تلاش میں تھا. ایک وقت یہ ہوا کہ اس کو مجبوری میرے پاس لائی. یہ جو ہم مجبوری میں لوگوں کے فائدے اٹھاتے ہیں نا، مجبوری میرے پاس لے آئی. اس نے کہا مجھے ضرورت ہے. کہتے میں نے کہا کتنی رقم کی؟ کہا 1000 دینار. کیا آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں 1000 دینار کیا ہوتا ہے؟ 20 دینار پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. 1000 دینار 3500 گرام یعنی 3.5 کلو سونے کے لگ بھگ رقم ہے. 3.5 کلو سونا. کہتا ہے میں نے پیسہ اکٹھا کیا، اس کے ساتھ میری ڈیل ہو گئی کہ یہ پیسے میں تمہیں دوں گا، تم مجھے اپنا جسم دے دینا. کہتا ہے جب میں پیسے لے دیے اس کو، اس کے پاس آیا، لفظ ہیں حدیث کے اندر، برائی کے دہانے پہ پہنچ گیا اور اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. وہ سامنے لیٹی ہوئی تھی اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے، تم نے میرے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہے برائی کا؟ وہ کہنے لگی اللہ کے بندے میں مجبور تھی،
تو اس حق کو رب کے حکم کے بغیر استعمال نہ کر، میری مجبوری کا فائدہ نہ اٹھا۔ کہتا ہے اللہ میں نے اسے بھی چھوڑ دیا، اور وہ 4 کلو 3.5 کلو سونا بھی چھوڑ دیا، میں نے تیرے لیے یہ کر دیا ہے، آج میں یہاں کیوں پھنسا رہوں گا، مجھے تو نکال۔ پتھر اور سائڈ پہ ہٹا، اور وہ روشنی ہوائیں انہیں اور مزید آنے لگی، زندگی کی امیدیں بڑھ گئی۔ عمل نے اثر دیا کہ نہیں؟ یہ ہے عمل کا فیض۔ جو تیسرا عمل ہے وہ پتہ نہیں کہاں، دیکھیں آپ حساب لگائیں، اس میں امانت ہے۔ یہ تینوں عمل اصل میں 3 مختلف کیٹیگریز سمجھانے کے لیے ہے۔ پہلا اپنی ذمہ داریاں رسپانسبلٹیز پوری کر رہا ہے، دوسرا گناہ سے بچ رہا ہے اور اس اللہ کے ڈر کی وجہ سے مال بھی چھوڑ رہا ہے۔ اب یہ جو تیسرا ہے یہ امانت کے اس لیول کے اوپر ہے۔ ہمیں کیا پتا امانت کیا ہوتی ہے؟ ہم تو دھوکہ دینے والے ہیں، فراڈ کرنے والے۔ اس نے امانت کا وہ حق ادا کیا، کہتا ہے کہ جب میری مزدوری طے ہوئی ایک بندے سے، ایک ساتھ 2 کلو چاول، اس سے مزدوری کہتا میں نے کروائی، جب شام کا وقت ہوا میں نے اسے کہا یہ تمہارے پیسے، وہ جو چاول تھے گندم چاول کا ایک ٹوپا طے ہوا 1 سا، کہتے میں نے اسے جب دے دیا تو اس نے کہا مزدوری کم ہے، کام زیادہ ہے، کہتا تیرا میرا طے اتنا ہوا تھا، کہتا طے تو ہوا ہے لیکن آپ دیکھیں کام زیادہ ہے، وہاں پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تیرا حق کتنا تھا، تیری بات طے، تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا۔ اب اس بندے کی امانت داری دیکھیں کتنی ہے، کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے اس کا وہ جو 7 چاول تھے 2 کلو ان کو زمین الگ رکھا، ان کی کاشتکاری کی، اس کی زمین کی فصل، اس سے چاول کی فصل ہوئی، وہ پھر نکلی، پھر دوبارہ کاشتکاری کی، وہ ایک طرف الگ حساب کرتا رہا، اس کے لیے منشی بنایا حساب ہے، اس کا 1 ساتھ 2 کلو چاول بڑھتے 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 چلے گئے اور مال اتنا بنتا گیا، ایک وادی 2 پہاڑوں کے درمیان جگہ جو تھی وہ جانوروں سے گڈریوں سے خرید لی گئی۔ اب پھر وہ بندہ آیا دوبارہ آ کے کہنے لگا میرا حق مجھے دو۔ اس نے کہا آپ خود ہی چھوڑ کے گئے تھے، وہ تمہارا حق ہے لے لو۔ کہا کدھر؟ کہا یہ ساری وادی، مری ایک وادی ہے، مظفر آباد ایک وادی ہے، وادی ایبٹ آباد ایک وادی ہے، مانسیرا، اس کو وادی کہتے ہیں، پہاڑوں کے درمیان جو قصبہ ہوتا ہے، وادی تھی بھری ہوئی مویشیوں سے۔ وہ بندہ اٹھایا، اس نے ایک ایک چیز، ایک ایک بچہ، ایک ایک گڈریا لیا اور لے گیا۔ اب وہ کہنے لگا یا اللہ میں نے امانت کی پائی ادا کی، کیسے میں غار کے اندر رہ سکتا ہوں؟ پتھر بوسٹ کر کے اٹھا اور غار کے دانے سے باہر، اور تینوں باہر نکل آئے۔ بتائیں کون سی چیز وہاں کام کرتی؟ یہ ہے عمل کا فیض۔ کاش میں جو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں میرا اللہ مجھے توفیق دے میں سمجھا پاؤں۔ اور آخری باتیں چند صرف یاد رکھیں، اگر فیض نہیں پا سکے عمل کا تو ہاتھ جوڑ لیں اللہ کے ساتھ۔ یہ توبہ اور معافی وہ چیز ہے جو کوتاہیوں کو ختم کر دیتی۔ آخری اشرا شروع ہو گیا، کوتاہی ہے ہم میں، ہماری نمازیں ناقص ہیں، ہمارے اعمال میں کمی ہے، ہم سے گناہ لغزشیں ہوتی ہیں، اور معافی مانگ سکتے ہیں کہ نہیں؟ رو سکتے ہیں کہ نہیں؟ رو کے منا سکتے ہیں کہ نہیں اللہ کو؟ کیا سجدہ ریز نہیں ہو سکتے؟ توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ کامیابی کا رستہ یہ بھی ہے، توبہ کر لو، آپ اللہ سے معافی مانگ لو۔ ہم سب یہ ٹارگٹ بنائیں کہ ہم سے کمی ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ سے دعائیں کریں اللہ ہم سے عدل کا نہیں معافی کا معاملہ کر دے، یا اللہ ہم تیرے لیول پہ اس نیکی پہ نہیں پہنچے پر تو غفور ہے نا، معاف کر دے مولا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل پہ لا یغان علی قلبی، میرے دل پہ پردہ پڑتا ہے۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کا بند ہونا،
اس کی دل کی جو سروس ہے فنکشنلی طور پہ ایرر آتا ہے اس میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، تو کہا میں استغفار کرتا ہوں ایک دن میں 70 سے 100 مرتبہ، پھر میرا دل رواں ہو جاتا ہے۔ ہم تو امتی ہیں، ان کے تو گناہ کوئی نہیں تھے، اللہ نے ان سے وعدے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہیں، وہ 70 دفعہ استغفار کر رہے ہیں یا اللہ معاف کر دے، تو ہمیں کتنا استغفار کرنا چاہیے بتائیے؟ ہمیں کتنا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 سے 100 دفعہ ایک دن میں استغفار کرتے۔ تو یہ بھی ایک راز ہے۔ یہ آخری باتیں جو آپ سے کرنے لگا ہوں، عمل میں کوتاہی ہے تو عمل کا فیض پانے کے لیے ہے اس کے در پہ جھک جاؤ، سجدہ ریز ہو جاؤ، معافی مانگو۔ زیادتی ہو گئی ہے، معافی مانگو، بندوں سے بھی معافی مانگ لو، اپنا حساب برابر کر لو، اللہ سے بھی معافی مانگ لو۔ یہ راستہ ہے شارٹ کٹ معافی، اپنے حقوق کی جو تلافی ہے وہ اس کے اوپر معافی مانگ لو۔ یاد رکھنا معافی انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث قدسی، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک الا ما کان فیک ولا ابالی۔ اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے معافی مانگے گا میں تجھے معاف کروں گا، میں نہیں پرواہ کروں گا تیرے گناہ کتنے ہیں، میں اپنی رحمت کی وجہ سے تجھے معاف کرتا چلو جاؤں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ تو معافی مانگ، میں تجھے معاف کروں گا جب تک تو میری طرف توجہ کرے گا۔ تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، گرچہ اس رمضان میں تو اور مانگنی چاہیے۔ ہم تو من حیث الامہ، ہم نے تو فلسطین کو بھی چھوڑا ہوا ہے، وہ بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، کشمیر ہمارے سامنے، اس کا حال ہم نے کیا کیا، برما والے، ہمارے اوپر تو مسلمانوں کے حقوق ہیں، امتوں کے حقوق ہیں، اب تو پہلے سے زیادہ معافی مانگنی چاہیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو من حیث الامہ، اللہ نے اگر سوال کر لیا کیا جواب دیں گے؟ واللہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ عوام اپنے طور پہ کچھ جی یہ اسرائیلی تجارت ختم کر لو، کسی ملک نے یہ کہا ہے کہ ہم اسرائیلی پروڈکٹس اپنے ملک میں بین کرتے ہیں؟ کسی نے کہا ہے؟ کسی مسلمان نے؟ کچھ تو ہونا چاہیے، وہ اللہ کے لیے کچھ جھوٹا بیان ہی دے دو، کوئی بندہ کسی کے سامنے منہ دکھائی کے لیے کہہ دے کہ میں نے یہ کیا تھا، کچھ تو کر لو، کچھ تو کر لو۔ طریقہ وہی سیاسی اپنا لو، اقوام متحدہ میں چلے جاؤ، سارے اکٹھے ہو کے کہیں تو چلے جاؤ، کچھ بھی نہیں، بے حس ہو گئے۔ ہوس اپنا اپنا بچو، اقبال نے کہا تھا ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوع انسان کو، اخوت کی زباں ہو جا محبت کا بیان ہو جا، محبت کی زباں ہو جا اخوت کا بیان۔ ہوس نے ہمیں الگ الگ کر دیا، ہمیں درد ہی نہیں رہا کسی، اب تو اور معافی کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ابن آدم تیرے گناہ آسمانوں کے بادلوں کو چھوئیں، میں اس کی پرواہ نہیں کروں گا، میں یہ دیکھوں گا تو میرے سامنے جھک گیا، تو میرے پاس آ گیا، جا معاف کر دیا تو۔ اللہ تعالیٰ جب کہہ رہا ہے معافی بھی تو رستہ ہے نا، کوتاہی ہے کہ نہیں، یا کہیں ہمارے عمل ٹھیک ہے نہیں 100%، تو کوئی کم از کم ایک دن میں ایک دفعہ تو کوئی تنہا بیٹھ کے کوئی آنسو نکل جانا چاہیے نا، کوئی کبھی اللہ سے بھی کوئی بات ہونی چاہیے کہ یا اللہ معاف کر دے۔ جب گناہ کرتے ہیں تو دل پہ زنگ پڑتا ہے، ران، جب آنسو ہے یہ آنسو اسے دھو دیتا ہے، یہ 2 قطرے رب ان کا ناز اٹھاتا ہے ہمارا رب، ایک جو توبہ کا آنسو کا قطرہ ہے اور ایک جو مجاہد کا مارکے میں میدان میں وہ خون کا قطرہ بہتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بڑے قیمتی قطرے ہیں، یہ رب کے ہاں بڑے قیمتی ہیں۔ کچھ تو دلوں کی بنجر زمینوں کو سیراب کرنا چاہیے اپنے توبہ کے آنسوؤں کے ساتھ۔ اتنے دل پتھرا گئے، ہمیں نہ معافی ہے نہ فکر ہے، کوئی فکر ہی نہیں۔ رمضان 21ویں رات ہے گزرنے والی، پتہ چلے؟ پتہ نہیں، ٹس سے مس نہیں ہوئی ہماری فطرتیں، ٹس سے مس اسی طرح ریگولر چل رہے ہیں۔ کبھی سوچا حلال کھا رہا ہوں حرام کھا رہا ہوں، کبھی سوچا میرے بچوں کی پرورش کیا، کبھی سوچا میں نے جو گناہ کیے تھے میرا ہاتھ گواہی دے گا، میری ٹانگیں گواہی دیں گی، میرا رب مجھ سے پوچھے گا۔ بتائیں
जन्नत और मेरे भाइयों जहन्नम में, पुल सिरात में हम में से हर एक का जाना लाजमी है। अल्लाह ने कुरान में कहा, मैं नहीं कह रहा। वहिम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया, ये रब का फैसला है। तो अगला राज ये है कि रब से माफी मांगो, तौबा कर लो। कोई या अल्लाह मैं खताकार भी हूँ, ऐ अल्लाह मेरी इबादत भी ठीक नहीं, सुस्ती है मौला, मैं अपनी तरफ देखूँ तो नकस ही नकस है, लेकिन मैं गफ़ार के डेरे पे आया हूँ, अब वहाँ से वापस चला जाऊँ। अल्लाह आया तो तेरे दर पे हूँ, दरवाज़ा तेरा खटखटाए, यहाँ से भी फैज़ नहीं मिलेगा तो कौन माफ़ करेगा? बंदे तो पहले ही नहीं माफ़ करते। या अल्लाह फिर तेरे में, तुझ में और मखलूक में फ़र्क कैसे हुआ? अगर तू भी मुझसे बदला लेगा तो फिर मैं तो है ही बुरा, मैं तो है ही इंसान, तू तो रब है, तू तो बालातर है, हमसे अकबर है, आला है, अरफा है, तेरा हमारा कोई मुकाबला नहीं, माफ़ कर दे। तू खुद कहता है वला यखाफु उक़बाहा, तुझे नहीं परवाह किसी की, माफ़ कर दे। तो रब से माफ़ी तो मांग सकते। माफ़ी हुब का दर्जा देती है इंसान, हुब अल्लाह की मोहब्बत का। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब माफ़ी मांगता है ना, एक दफ़ा गुनाह करता है माफ़ी मांगता है, फिर गुनाह करता है माफ़ी मांगता है, फिर गुनाह करता है माफ़ी मांगता है, अब जब गलती होती है वो तौबा को लाजमी पकड़ता है। ये तौबा उसे रब का इतना प्यारा बना देती है, अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है हर दफ़ा, अलीमा अब्दी अन्ना लहू रब्बन यगफिरुज़ ज़ंबा व याख़ुज़ु। फरिश्ते कहते हैं इसने ये गुनाह किया, अल्लाह कहता है ये नहीं तुम्हें पता कि उसको पता है मैं हूँ, वो देखो उससे गलती हुई थी ना तो गिड़गिड़ाने लगा था, इसका मतलब उसे मेरी मार्फत है, मेरा अल्लाह है जो माफ़ भी करता है और सजा भी देता है, तुमको जो मैंने माफ़ कर दिया क्योंकि उसे मेरा ख्याल है। फिर ये करता रहता है, फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसने ये गुनाह किया, अल्लाह कहता है उसने मुझसे माफ़ी मांग ली है, मैंने माफ़ कर दिया, मैंने माफ़ कर दिया, उसने मेरे लिए अमल कर दिया है, जो मेरे लिए अल्लाह के लिए अमल है ये बड़ी कीमती है, जाओ मैंने माफ़ कर दिया। आप और मैं, हम में से जो किसी को कुछ मिला है वो जन्नत के टूल्स हैं उनमें से, क्योंकि मेरे सामने लोग आप बैठे हुए हैं बहरिया के, अगर कहीं और होता तो उन्हें वो मिसाल देता, आपको इसकी मिसाल देता हूँ। आपके पास जो पैसा है ये टूल है जन्नत में जाने का। जहां आपका दिल मुतमईन हो वहां रब की राह में दिल खोल के खर्च करें, इसके साथ अपनी जन्नत करीब कर लें। मैं नहीं कह रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका हमारे गुनाहों की जो गिर्द हमारे आग जली हुई है उसको बुझा देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में हदीस है, इत्तकु नारा वलो बिशिक्के तमरतिन, अगर कुछ नहीं इफ्तारी के वक्त खजूर खाने लगे हो, एक खजूर है बस, उसे छीलो, उसका एक टुकड़ा किसी को सदका कर दो, वो भी तुम्हें जहन्नम की आग से बचा लेगी, अगर अल्लाह के लिए करो। फ़इल्लम यस्तति फ़बि कलिमतिन तय्यबतिन, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, ये ज़रूरी है कि तुम्हारे अमल के वक्त लेवल क्या था इखलास का, ये ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि तुमने कितना किया है, ये ज़रूरी है क्या किया है और किस लिए किया है, इम्पोर्टेंट यहाँ पे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वल्लाह बड़ी इसकी मिसालें दी हैं और बड़ा कुछ इसके ऊपर समझाया है। मैं आपको कह रहा था कि ये कैसे बचा देता है। एक दफ़ा जनाब मसीह की मिसाल बताता हूँ, बाइबल में लिखा हुआ, रसूल इस्लाम में तो बड़ा कुछ है, बाइबल में है, आए उसकी आप इंजीले जॉन गॉस्पल ऑफ लूका को आप उठाएं, चैप्टर 18 है उसका 18, उसमें 18 नंबर फिक्रा शुरू होता है। मसीह बैठ के तालीम दे रहे थे तो एक आदमी आया, कहा मैं मज़ाहिब का तालिब इल्म, इसलिए कोई बात आ जाती है कुरान के मुवाफ़िक़ हदीस के तो बता देता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ये सुन्नत थी। आप अबू दाऊद में हदीस है, ईसाइयों के पास गए तो कहा मैं तो फ़ैसला तुम्हारी तौरात से करूँगा, लेकर आओ, और उसमें बताया कुरान का फ़ैसला तौरात से निकाल के दिया। तो वहाँ पे ईसा ने कहा उनको, वो बंदा करीब आया, कहा ए नेक उस्ताद मुझे ये बताइए कोई ऐसा अमल कि मैं हमेशगी की ज़िंदगी पा जाऊँ। पहले उन्होंने कहा तो मुझे नेक क्यों कहता है, नेक तो अल्लाह है बस और कोई नहीं है, वो जिसे चाहे वो नेक बनता है। ये दर्स दिया कि नेक वो है। फिर कहा क्या तुमने वो अहकाम की आयत नहीं पढ़ी
جو تورات میں وہ کدھر ہے؟ آپ تورات کو کھولیں، اس کے کتاب استثناء ہے، اس کے اندر 5 نمبر چیپٹر میں شروع سے لے کے 20 ورسز ہیں، اور اگر آپ خروج کو دیکھیں تو خروج کے اندر جو ہے نا وہ 20واں چیپٹر ہے اس کا، تو اس کے اندر تو کہا کہ وہ جو تورات کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ریفر دیا، وہ نہیں پڑھی، کہا جی اس پہ تو میں عمل کرتا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ ہیں 10 کمانڈز، کبھی اس پہ ذکر کریں گے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم نماز میں، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے کیا؟ اور پھر آگے کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ صحابہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب اس سے پہلی امتوں میں صراط مستقیم تھا، اسی لیے دعا ہو رہی ہے نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا وہ صراط مستقیم ذکر ہے تورات انجیل میں آج بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں بھی 2 جگہیں جا کے اٹھا لیں، سورہ الانعام آیت نمبر 151 152 153، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کے 23 سے لے کر 38 تک، اس کے اندر وہ ساری چیزیں ہیں، وہ صراط مستقیم کے امان۔ تو جناب مسیح نے اس کی طرف ریفر کر دیا، یہ ایک لمبا ٹاپک ہے، کہا وہ کام نہیں تم کرتے، اس میں کیا؟ زنا نہ کر، چوری نہ کر، والدین کی عزت کر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، کسی بت کی پوجا نہ کر، کسی مورتی کی پوجا نہ کر، زمین آسمان میں ہو چاہے زمین میں ہو، اور تو اپنے ہمسائے کی بیوی پہ بری نظر نہ ڈال، ہمسایوں کے ساتھ برا تعلق نہ رکھ، اب اور اس میں یہ ساری چیزیں جس سے ایمان اسلام بھی روکتا ہے۔ اس نے کہا میں بچپن سے ان چیزوں پہ عمل کرتا ہوں، تو کہا پھر تیرے اندر ایک کام ہے وہ کر اور آ جا میرے ساتھ۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا اپنا مال خرچ کر کے میرے ساتھ آ جا اور تبلیغ پہ نکل جا۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان ہوا، یہ انجیل لوکا کے چیپٹر نمبر 18 میں اس کا رنگ پھر پڑ گیا، کیونکہ بہت زیادہ مال تھا اس کے پاس۔ پھر جناب مسیح آگے چلے اور اپنے شاگردوں کو کہا میں تمہیں کہتا ہوں رب نے کسی کو جو نعمت دی ہے وہ نعمت اس لیے دی ہے کہ وہ اس کے ذریعے جنت حاصل کرے، اور یہ دنیا کا میٹیریل جو ہے نا یہ انسان کو کھینچ لیتا ہے، اور میٹیریل والے کا، مالدار کا جنت میں جانا اتنا مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا داخل ہونا مشکل ہے۔ تب یہ مثال دی، اللہ کا شکر ادا کرو جن کو اللہ نے مال دیا اور خرچ کرنے کی توفیق عطا کی، قو الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ جس کو جوانی دی ہے تو رب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ زنا سے بچایا اور حفاظت دی ہے، کہو اللہ تیرا شکر ہے۔ جس کو علم دیا ہے اور اس کے علم نے اسے گمراہ نہیں کیا، کہو اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو وقت دیا اور وہ وقت اس نے رب کے لیے لگایا، اللہ کا شکر ادا کرے۔ جو نعمت دی ہے اس کے ذریعے وہ جنت کما رہا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تب جناب مسیح نے یہ کہا، اور اللہ کے لیے کیا ایک اور واقعہ وہ بھی بڑا ہے، یہ واقعہ صرف ایز اے سمبولک لینگویج ہے، باقی قرآن حدیث میں ایسا بہت ہے۔ میں نے آپ کو کہا صدقہ پلاؤں کو ٹالتا ہے، اس کا ریفر ایک تاریخ مسیح میں بھی ہے۔ کہتے ہیں ایک مسیح کا دھوبی تھا اس وقت کا، تو دھوبی سے لوگ بڑے ہوادار تھے، انہوں نے جناب مسیح کو کہا کہ حضور کوئی دعا کرو کہ دھوبی فارغ ہو جائے، کیا بات ہے، تنگ بڑا کرتا۔ اچھا، اب نبی کو کہہ کے دعا کروا لی انہوں نے، کہا آج جائے گا کپڑے دھونے واپس نہیں آئے۔ اب میں آپ کو کہہ رہا تھا صدقہ پلاؤں کو ٹالتا ہے، اس کی ایک ایگزامپل دے۔ تو وہ جناب چلا گیا، شام ہوئی تو وہ کپڑے دھو کے واپس آ گیا، اسے کچھ نہیں ہوا۔ اب نبی نے کہا ایسے ہوگا، بندے سارے کٹھے، سر جی تو بھی پھر واپس آ گیا۔ اچھا کیا ہوا؟ اب جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھ سے تو نے وعدہ کیا تھا کہ یہ آج ختم ہو جائے گا، کہا وعدہ کیا تھا تو ہوا کیا ہے؟ پھر وہاں فرشتے کی ڈیوٹی لگائی، اس کو کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی میں نے وہاں پہ سانپ رکھا تھا، جب اس نے گٹھلی کھولنی تھی سانپ نے اس کو ڈسنا تو اس نے مر جانا۔ سانپ کو پوچھا ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ سانپ نے کہا جی مجھے فرشتے نے اٹھایا تو ادھر پہاڑوں میں پھینک دیا، بیٹے ادھر سے اٹھا دیا گیا، میں اپنا ورک کی فنکشنلی نہیں لا سکا۔ اس کو پوچھا کیوں؟ کہا مجھے اللہ نے بھیجا۔ اچھا دوسرے فرشتے کو کہا خیر، جب پوچھا مسئلہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا بات سن مسیح، بات یہ ہے اس نے میرے لیے عمل کر دیا۔ کہا کون سا عمل کر دیا؟ وہ جا رہا تھا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، وہ اپنی بنا کے نا ساتھ لے کے جا رہا، راستے میں کوئی ملا فقیر، اس نے کہا یار مجھے روٹی دے دو کھانے کے لیے، اس نے اسے روٹی دے دی۔
اس نے اسے اور دعائیں دی، اللہ تیرا بھلا کرے یہ، اس نے ایک اور روٹی دے دی، اس نے اور دعائیں دی، اس نے ایک اور روٹی دے دی، وہ تینوں روٹیاں اس نے اس کو دے دی اور وہ بھوکا چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے لیے اس نے بھوک برداشت کی ہے، اب کوئی سمجھ آیا روزہ میرے لیے اجلی میرے لیے اس نے صدقہ کر دیا، میں نے اس کی بلا کو ٹال دی۔ قرآن پاک کو آپ پڑھیے، جب بندہ مرے گا مرنے کے بعد کیا کہے گا؟ کیوں جی سورۃ تغابن میں ہے غالباً، جہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ نے کہا نا انفقوا مما رزقناکم، تم اپنے پاس جو کچھ ہے، صرف مال نہیں، جو ہنر تمہیں دیا اللہ نے، طاقت جوانی جنت کمانے کے لیے، مال جنت کمانے کے لیے، علم جنت کمانے کے لیے، اور یہ سب ٹولز ہیں۔ اور گیم کھیلتے ہو کہ نہیں؟ پب جی سے سارے کھیلتے، اللہ چھڑایا اس لعنت سے بھی لوگوں ہیں۔ اب اس میں اپنی مرضی کا ٹول لیتے ہو کہ نہیں، یہ گن یہ گن یہ گن، یہاں پہ اللہ نے اپنی مرضی کے لیے کسی کو دولت دے دی، کسی کو بچے دے دیے، کسی کو ذہن دے دیا، کسی کو علم، یہ ساری چیزیں لگانی ہیں مار کا سر کرنے کے لیے، دنیا کو اور جنت حاصل کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر اللہ نے جو دیا کہا انفقوا من قبل مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، جب موت آئے گی فیقول، بندہ اس وقت چلائے گا اور ایک آرزو کرے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، فرشتوں کو، اللہ کو، یا اللہ 1 منٹ 2 سیکنڈ بس میں ابھی آیا، کیوں؟ وائی ریٹرن، کیوں جانا چاہتے ہیں دنیا میں؟ آگے کیا ذکر ہے؟ فیقول، کیوں؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، یا اللہ میں نیک بن کے آؤں گا، مال ابھی سارا صدقہ کر کے آ رہا ہوں، بس میں ابھی آیا۔ اس کا مطلب ہے مرنے کے بعد یہ بہت بڑا ذریعہ تھا، یہ مرنے کے بعد ہمارا نہیں رہتا۔ تو دنیا میں مبارک ہیں وہ لوگ جنہوں نے مال سے بھی جنت حاصل کی، مبارک ہیں وہ جنہوں نے وقت اپنا بھی جنت حاصل کرنے کے لیے لگایا، مبارک ہے وہ جنہوں نے اپنی عقل، اپنا علم بھی اس راستے کو کامیابی کے ساتھ سر کرنے کے لیے لگایا، مبارک ہیں وہ جنہوں نے اپنی جوانی بھی یہاں لگائی، مبارک ہیں وہ جنہوں نے اپنے فیض کا، اپنے عمل کا فیض پایا۔ تو میں چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں